बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा इकबाल। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे लेक्चर का मौजू है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान ग़ालिब उर्फ़ नौशा की हालात ज़िंदगी। हम जी आगाज़ करते हैं इनके ख़ानदानी पस मंज़र से। तो सबसे पहले मैंने ग़ालिब का एक शेर लिखा जिसमें ग़ालिब कहते हैं, पूछते हैं वो कि ग़ालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। एक इंटरव्यू में अहमद नदीम कासमी साहब से किसी ने सवाल किया कि अगर आपको ताउम्र किसी वीरान जज़ीरे पर भेज दिया जाए तो आप अपने साथ क्या ले जाना पसंद करेंगे। तो आपने जवाब दिया, कुरान पाक और दीवाने ग़ालिब। नाम। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना मैंने इनके नाम और इनकी सन पैदाइश जो है उस पर ज़रा तफसील से बात की है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जो ग़ालिब के नक़ाद हैं उन्होंने अपनी किताबों में इनके नाम और इनकी सन जो पैदाइश है उसके हवाले से इख्तलाफ ज़ाहिर किया है। तो नाम जैसा कि मैंने सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे ये दिखा दिया, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये इनका मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान ग़ालिब उर्फ़ नौशा इनका सारा नाम था। तो यहाँ पे जी यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब आपको पता है कि ग़ालिब पे इनकी जो किताब थी वो यादगार ग़ालिब है। तो उसमें वो लिखते हैं कि असदुल्ला नाम है, मिर्ज़ा नौशा अल-मुख़ातिब बा नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क, तखल्लुस फ़ारसी में ग़ालिब और रेख्ता में असद है। इसके बाद जी इनका जो नाम ग़ालिब है, जो तखल्लुस है ग़ालिब, उसको जी उसका क्या मतलब है, इल्मी उर्दू लुग़त जो वारिस हिंदी की है उसमें वो लिखते हैं, ग़ालिब मायनी ज़बरदस्त, मग़लूब करने वाला, जीतने वाला, फ़ातेह सबकत ले जाने वाला, फ़ाइक अक्सर ज़्यादा है। ग़ालिब का लफ्ज़ अरबी सिफ़त है, उर्दू में इसम मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है और असद के मायने शेर, आसमान के 12 बुर्जों में से एक का नाम। अक्सर शायर और अदीब की तरह पैदाइश में भी इख्तलाफ पाया जाता है। ग़ालिब की तारीख़ पैदाइश में फ़र्क आता है तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ग़ालिब की पैदाइश के बारे में लिखते हैं, ग़ालिब शब हश्तुम माह रजब 1616 हिजरी को शहर आगरा में पैदा हुए। इसी तरह हाली के अलावा मौलाना ग़ुलाम रसूल महर और मालिक राम ने भी अपनी किताबों में यही तारीख़ लिखी है। लेकिन माहनामा सूरज में सैयद मोहम्मद हसन रिज़वी लिखते हैं, इनकी सही पैदाइश 8 जनवरी 1797 ईस्वी बरोज़ यकशुंबा है। यकशुंबा यानी एतवार। ग़ालिब यकशुंबा के दिन अकबर आबादी आगरे के मकाम पर आलल सुबह तुलुए आफ्ताब से 4 घड़ी कबल यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 5:36 पर पैदा हुए थे। इसी इख्तलाफ को एक और जगह पर यूँ देखते हैं, ग़ालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। अब यहाँ पे मैंने ये जो इसको हाईलाइट किया है, तो ग़ालिब की ज़्यादातर जो डेट है वो यही लिखी जाती है, तारीख़ पैदाइश 27 दिसंबर 1797 और जगह इनकी आगरा, यही ज़्यादा चलती है। जिस तरह ग़ालिब की तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ मिलता है, इसी तरह ग़ालिब के नाम में भी इख्तलाफ मिलता है। मुख्तलिफ़ अदवार में ग़ालिब के मुख्तलिफ़ नाम सामने आते हैं। प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन के मुताबिक ग़ालिब की मोहरें देखने से ग़ालिब के मुख्तलिफ़ नाम सामने आते हैं। ग़ालिब की पहली मोहर के मुताबिक जब ग़ालिब की उम्र 18 या 19 साल थी, उस वक़्त ये मोहर सामने आई। ये ज़माना उनके ऐशो नशात का था। इस मोहर के मुताबिक ग़ालिब का नाम असदुल्ला ख़ान उर्फ़ मिर्ज़ा नौशा है। ठीक है जी, पहला ये है। दूसरा,
غالب کی دوسری مہر میں ان کا نام اسداللہ الغالب دیکھنے کو ملا۔ اچھا جی، تیسری مہر میں ان کا نام اسد اللہ خان ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ 1822-23 کو سامنے آئی۔ اس طرح 1850-51 میں بہادر شاہ ظفر نے اسداللہ کو غالب کا خطاب دیا۔ اس وقت جو مہر سامنے آئی اس پر غالب کا نام نجم الدولہ دبیر الملک اسداللہ خان بہادر نظام جنگ سامنے آیا۔ یعنی کہ جب ان کو بہادر شاہ ظفر نے ان کو خطاب دیے تو اس وقت ان کے یہ والے جو تینوں خطابات ہیں ان کی جو مہر ہے وہ سامنے آئی۔ پھر 1852-53 میں غالب کی جو 5ویں مہر سامنے آتی ہے اس پر ان کا نام یا اسداللہ الغالب لکھا ہوا ہے۔ پھر جب ان کی 6ٹھی مہر 1841 سے 62 کے درمیان سامنے آتی ہے اس پر جو غالب کا نام درج ہے اس پہ صرف غالب ہے، تو یہ غالب کا انتہائی شہرت کا زمانہ ہے جس میں صرف غالب نے اپنا نام غالب لکھا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ غالب کا تخلص اسد اور بعد میں غالب رکھنے لگے۔ اب غالب اسد سے غالب کیوں تبدیل کیا وہ چیز میں نے بریکٹ میں لکھ دی کہ غالب کے دور میں ایک مرزا رفیع السودا کا شاگرد تھا، اس کا نام تھا میر مانی۔ اس نے اپنا تخلص جو ہے وہ اسد رکھ لیا تھا، تو غالب کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو انہوں نے اسد تخلص چھوڑ کے اپنا جو تخلص ہے وہ غالب رکھ لیا۔ غالب کی نسل یعنی وہ کس خاندان سے تھے، ان کے باوجدات کیسے تھے، کہاں سے آئے تھے۔ مرزا غالب مغل تھے، ان کے باوجدات ایبک قوم کے ترک یعنی ترکی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان کا پیشہ سپاہ گری تھا۔ غالب لکھتے ہیں یعنی کہ غالب کا شعر ہے، سو پشت سے ہے پیشہ ابا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ شاعری نہیں مجھے میرے لیے عزت کا باعث، بلکہ میرا یہ جو پیشہ سپاہ گری ہے یہ ہے، حالانکہ بعد میں اس کا الٹ ہو گیا تھا۔ مرزا کے دادا جس کا نام تھا کوکان بیگ محمد شاہ نصیر الدین 1719 سے 1748 کے عہد میں سمرقند کا بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ ازبکستان کا سب سے بڑا شہر تھا، سے ہندوستان آئے۔ مغل ہونے کی وجہ سے ان کو اعلیٰ منصب حاصل کرنے میں دیر نہ لگی۔ وہ پہلے نواب امین الدین ملک کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ ان کے فوت ہونے پر دہلی جا کر نواب ذوالفقار الدولہ کی وساطت سے شاہی ملازمت میں داخل ہوئے۔ اس طرح آمدنی کا ایک معقول ذریعہ ہاتھ آیا۔ غالب کے والدین کوکان بیگ کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک عبداللہ بیگ خان تھے جو غالب کے والد تھے۔ کوکان بیگ کی وفات کے بعد آپ دلی چھوڑ کر اکبر آباد چلے گئے۔ آپ کی شادی آگرہ کے معزز گھرانے میں خواجہ غلام حسین خان کمیندان کی بیٹی عزت النساء سے ہوئی، یعنی کہ آپ کی والدہ کا نام عزت النساء اور آپ کے نانا کا نام خواجہ غلام حسین تھا۔ اچھا جی، مرزا عبداللہ بیگ خان کی شادی عزت النساء بیگم سے ہوئی جو خالص کشمیری تھی۔ غالب کے بھائی کا نام مرزا یوسف اور بہن کا نام خانم بیگم تھا۔ عبداللہ بیگ کی ملازمت یعنی آپ کے والد کی ملازمت کا ذکر ہونے لگا ہے۔ عبداللہ بیگ کو ملازمت کی تلاش کے لیے جگہ جگہ جانا پڑا، کیونکہ والد کی وفات کے بعد جائیداد ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ عبداللہ بیگ کے 3 بچے مرزا غالب، مرزا یوسف اور چھوٹی خانم تھی۔ عبداللہ بیگ خان لکھنؤ چلے گئے اور بعد میں حیدرآباد جا کر نواب نظام علی خان کے نوکر ہوئے۔ بعد میں یہ نوکری جاتی رہی اور آپ نے گھبرا کر الور قصد کیا، وہاں راجہ بختیور سنگھ کے نوکر ہو گئے، بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے اور الور میں ہی دفن ہوئے۔ مرزا غالب میگاج جوانن کے مطابق 1803 میں عبداللہ بیگ خان کی وفات ہوئی اور آپ کو راجگھر راجستھان میں دفن کیا گیا۔
چچا نصر اللہ بیگ کی ملازمت اور وفات۔ عبداللہ بیگ خان کی وفات کے بعد غالب کی عمر 5 سال تھی۔ غالب کی پرورش چچا نصر اللہ بیگ خان نے کی۔ نصر اللہ بیگ خان کو مرہٹوں کی طرف سے اکبر آباد کا صوبیدار مقرر کیا گیا تھا۔ غالب کی آبیتی مرتبہ نثار فروغی میں لکھا ہے: 1803 میں جب جنرل میک صاحب کا دور شروع ہوا تو نصر اللہ بیگ کو میک صاحب نے سواروں کی بھرتی کا حکم دیا۔ نوکری کے 10 مہینے بعد ہی ہاتھی سے گر کر نصر اللہ بیگ کا انتقال ہو گیا۔ تعلیم: غالب کی زندگی کا بیشتر حصہ کھیل کود اور مستی میں گزرا۔ غالب کی ابتدائی تعلیم عام سی تھی۔ بایوگرافی آف غالب سے پتہ چلتا ہے: غالب کی ابتدائی تعلیم ہمیشہ سے ایک معمہ رہی ہے۔ غالب کی رسمی تعلیم کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، لیکن اپنے حلقہ احباب میں غالب سب سے زیادہ ذہین تھے۔ مرزا کے عنفنان شباب کا بہترین حصہ کھیل کود اور لہو و لعب میں صرف ہوا۔ عبادت بریلوی غالب کی تعلیم کے متعلق لکھتے ہیں: جن حالات میں ان کا بچپن گزرا ہے اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم میں وہ باقاعدگی نہیں ہوگی۔ البتہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ انہوں نے ابتدائی زمانے میں فارسی زبان کی تعلیم کے لیے مولوی شاہ معظم اور اس کے بعد ملا عبدالصمد کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ غالب نے نظیر اکبر آبادی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ مرزا 11 سال یعنی 1808 کی عمر میں فارسی شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ ابتدا میں مشہور فارسی شاعر عبدالقادر بیدل کی پیروی اختیار کی۔ فارسی تعلیم کے بارے میں ایک فارسی نژاد جن کا نام آتش پرستی کے زمانے میں ہرمزد تھا اور بعد میں مسلمان ہونے پر عبدالصمد رکھا گیا، 2 برس مرزا کے پاس کلکتہ میں مقیم رہے۔ مرزا نے فارسی زبان ان سے سیکھی۔ اس کے بعد فلسفہ، تصوف، طب، منطق، معنی و بیان سے انہیں دلچسپی تھی۔ عربی میں صرف و نحو پر ہی عبور حاصل کیا۔ شادی اور اولاد: 1810 کے لگ بھگ مرزا کی شادی ایک معزز خاندان لاہورو میں ہوئی، جو نہ صرف جاہ و ثروت کے لحاظ سے دہلی میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے بلکہ شعر و ادب سے بھی لگاؤ رکھتے تھے۔ مرزا الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے مرزا کی شادی ہوئی۔ شادی کے وقت غالب کی عمر 13 سال تھی۔ غالب کی کم عمری اور سوچ کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے غالب شادی کو قید سمجھتے تھے اور گرفتار ہونا انہیں پسند نہ تھا۔ مرزا ہمیشہ بردانے میں رہتے، مگر ان کا سارا انتظام گھر ہی سے ہوتا تھا۔ جب تک چلنے پھرنے کی طاقت رہی تب تک ایک معینہ وقت پر گھر ضرور جاتے، بی بی اور ان کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان کی ضروریات و اخراجات کا خیال رکھتے تھے۔ امراؤ بیگم حالی یادگار غالب میں لکھتے ہیں: غالب کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی، جو نہایت متقی، پرہیزگار اور نماز روزہ کی سخت پابند تھی۔ جس وقت غالب مذہبی معاملات میں بے خیالات تھے، اسی قدر ان کی بیوی احکام مذہبی کی پابند تھیں، یہاں تک کہ بیوی کے کھانے پینے کے باسن الگ اور شوہر کے الگ رہتے تھے۔ بائہما بیوی شوہر کی خدمت گزاری اور خبرگیری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتی تھی۔ غالب کی اولاد: مرزا صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی۔ کیا کہنے 30 سال کی عمر تک ان کے 7 بچے ہوئے، مگر کوئی بھی زندہ نہ رہا، اس لیے ایک مدت تک غالب اور ان کی بیوی تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ امراؤ بیگم کے بھانجے زین العابدین خان عارف کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال 27 برس کی عمر میں ہو گیا تھا۔ ان کے دونوں بچے باقر علی خان سے اور حسین علی خان چھوٹے رہ گئے تو مرزا اور ان کی بیوی چھوٹے لڑکے حسین علی خان کو، جو اس وقت بہت کم عمر تھے، اپنے ساتھ لے آئے اور پرورش کا ذمہ لیا۔ غالب حسین علی خان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ محمد حسین آزاد
رقم تراز ہیں، مطلب کہ لکھتے ہیں غالب نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا، بڑھاپے میں انہیں گلے کا ہار کیے پھرتے تھے، ان کی فرمائشیں پوری کرتے تھے۔ دہلی اور کلکتہ کا سفر۔ غالب نے دہلی کا سفر 1810 میں کیا اور تقریباً 50 سال دہلی میں قیام کیا، یعنی آگرے سے جب وہ دہلی آئے تو 1810 میں آئے۔ غالب نے پینشن کی غرض سے کلکتہ کا سفر 1826 میں کیا۔ 1828 میں کلکتہ پہنچے، 1 سال وہاں رہے اور 1829 میں واپس آئے۔ کلکتہ جاتے ہوئے غالب لکھنؤ، کانپور، بنارس اور مرشد آباد سے ہوتے ہوئے گئے۔ لکھنؤ میں میر انیس سے بھی ملاقات کی تھی۔ ملازمت۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک قصہ ہے، میں نے بیان کیا غالب نے ویسے اپنی پوری زندگی ملازمت نہیں کی تھی، سرکاری ملازمت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں دربار سے وابستہ ہو گئے تھے۔ تو سرکاری ملازمت کے سلسلے میں ان کا یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو بہت زیادہ لمبا ہے، تو اس کا لب لباب یہ دیکھیں جی، واقعہ میں نے آپ کے سامنے یہ سارا لکھ دیا ہے، جیسا کہ محمد حسین آزاد نے بیان کیا ہے، تو یہ سارا قصہ میں نے لکھا ہے، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب دہلی کالج میں مسٹر ٹامس کو ایک فارسی کے استاد کی ضرورت پیش آئی تو غالب نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور پالکی میں بیٹھ کر اس کالج گئے۔ کالج کے گیٹ میں پالکی میں ہی بیٹھے رہے۔ خادم نے کہا کہ آپ اندر کیوں نہیں آ رہے، یعنی اس کالج کے جو نوکر تھے، تو آپ نے کہا کہ مجھے گیٹ پر کوئی لینے نہیں آیا۔ تو اس وقت ٹامس باہر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے نہیں آئے، آپ کسی دربار مطلب کہ دربار کی طرف سے کوئی فنکشن ہے اس میں تقریب میں نہیں آئے، بلکہ آپ ملازمت کے سلسلے میں آئے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو گیٹ پہ آ کے آپ کا استقبال نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت غالب نے کہا کہ میرے پاس تو یا میرے خاندان کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہی میرے پاس ہے، اگر اس نوکری کی وجہ سے میری یہ عزت جاتی رہے گی تو اس ملازمت کو میرا دور سے سلام، اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے۔ اچھا جی، یہ ان کی زندگی میں ایک قصہ تھا ملازمت کے حوالے سے جو انہوں نے نہیں کی۔ پینشن کا مسئلہ۔ غالب نے ایک اپنے بارے میں ایک شعر لکھا، وہ کہتے ہیں زمانہ سخت کم آزار ہے بجان اسد، وگرنہ ہم تو توقع سے زیادہ رکھتے ہیں۔ پینشن کا مسئلہ غالب صاحب کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کی زندگی کا کافی وقت صرف ہوا۔ غالب کو اپنے چچا نصر اللہ بیگ کا وارث ہونے کی وجہ سے جاگیر ملی تھی، اور مرزا نصر اللہ کے رفقا کے لیے انگریز سرکار نے 10,000 پینشن مقرر کی تھی، لیکن مرزا کو صرف 5,000 ملتے تھے۔ نواب احمد بخش خان نے مرزا کو یہ توقع دلائی تھی کہ خواجہ حاجی کو یہ رقم صرف ان کی زندگی میں ملتی رہے گی اور ان کے بعد ہمارے خاندان کی طرف منتقل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے تو بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو 50 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ انگریزی حکومت کی طرف سے غالب کو 750 روپے سالانہ تقریباً 62 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ نواب رامپور کی طرف سے آپ کو 100 روپے وظیفہ ملنا شروع ہوا، اور یہ اس وقت ملنا شروع ہوا جب 1857 کا غدر ہوا، ہر چیز ختم ہو گئی، دربار ختم ہو گیا، تو غالب کی زندگی بہت زیادہ جو ہے زندگی میں جو معاشی حالات خراب ہو گئے، تو اس وقت جو ہے نواب رامپور یا والی رامپور نے آپ کو 100 روپیہ ماہوار آپ کا وظیفہ مقرر کیا۔ مسکن اور مطالعہ کتب۔ غالب تقریباً 50 سال کے قریب دلی میں رہے، اور اس تمام عرصہ میں انہوں نے کوئی مکان اپنے لیے نہیں خریدا، بلکہ ہمیشہ کرائے کے مکان میں رہے، اور کافی عرصے تک کالے میاں کے مکان بلی ماراؤں کے محلے میں بغیر کرایہ کے رہتے رہے۔ مولانا حالی یادگار غالب میں لکھتے ہیں جب ایک مکان سے جی کتایا
تو دوسرا لے لیتے، مگر قاسم جان کی گلی یا جشن خان کے پھاٹک یا اس کے قرب و جوار کے سوا کسی اور ضلع میں نہیں رہے۔ سب سے آخر میں جس مقام میں رہے وہ حکیم محمود خان مرحوم کے دیوان خانہ سے متصل مسجد کے عقب میں تھا، اور اسی میں غالب کا انتقال ہوا۔ اور اس مکان کے بارے میں غالب لکھتے ہیں: مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ غالب کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے دکان سے کرائے پر کتاب منگوا کر پڑھتے تھے۔ حالی لکھتے ہیں: جس طرح مرزا نے تمام عمر رہنے کے لیے مکان نہیں خریدا، اسی طرح مطالعہ کے لیے کبھی کوئی کتاب نہیں خریدی۔ اللہ ماشاءاللہ ایک شخص کا یہی پیشہ تھا کہ کتاب فروشوں کی دکان سے لوگوں کی کرائے کی کتابیں لا دیا کرتا تھا۔ مرزا صاحب بھی ہمیشہ اسی سے کرائے پر کتابیں منگواتے تھے اور مطالعے کے بعد واپس کر دیتے تھے۔ مرزا غالب کو اپنے اردو کلام کے مقابلے میں فارسی کلام زیادہ پسند تھا۔ خطابات: بہادر شاہ ظفر کی طرف سے آپ کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات 1850 میں ملے۔ ابراہیم ذوق کی وفات کے بعد آپ کو ملک الشعراء کا خطاب بھی ملا۔ قید اور سزا: غالب کو پہلی مرتبہ 1841 میں 100 روپے کا جرمانہ اور 4 ماہ قید، اور 1847 میں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید جوا خانے کی وجہ سے ہوئی۔ ضعیف ہو گئے تھے، بزرگی ان کا بڑھاپا ہر کسی کو عاجز کر دیتا ہے، اور غالب بھی بڑھاپے سے بہت عاجز تھے۔ کمزوری غالب آ گئی، ریشہ پیدا ہو گیا، بیداری میں بھی فرق پڑا، حواس مختل ہو گئے، کم سنائی دینے لگا، غض بڑھاپے کی ساری نشانیاں سامنے آنے لگی۔ غالب اپنی جوانی اور اس کے جوش و جذبے کو بہت یاد کرتے تھے۔ غالب کی نظر میں جوانی کا زمانہ بہت اچھا تھا۔ بقول غالب: مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں، وہ جوانی کدھر گئی۔ آخری ایام: مرنے سے 21 سال پہلے چلنا پھرنا ختم ہو گیا، ہر وقت پلنگ پر پڑے رہتے، غذا کچھ نہ لیتے، قبض کی شکایت ہو گئی، مگر اس حالت میں بھی خطوں کے جواب لکھواتے رہتے تھے۔ مرنے سے کچھ دن پہلے بے ہوشی طاری ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جس روز انتقال ہوا اس سے ایک دن پہلے علاؤالدین احمد خان کے خط کا جواب لکھوا رہے تھے۔ وفات: غالب کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اب وہ صحت یاب نہیں ہو سکیں گے، اور آخر ذیقعدہ 1285 ہجری کی دوسری اور فروری 1869 کی 15ویں کو 73 برس اور 4 مہینے کی عمر میں دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، اور حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کے مزار میں دفن کیے گئے۔ مذہب جو تھا غالب اثنا عشری شیعہ تھے، اور یہ شیخ محمد اکرام نے آثار غالب میں لکھا ہے۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔